बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। इनर व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान को सफारती सतह पर जो चैलेंजेस दरपेश रहे हैं गुज़श्ता दिहाइयों में या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का सामना हो सकता है, उस सिलसिले में हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के जो साबका सफ़ीर हैं उनसे इस सिलसिले में बात की जाए। आज हम चाहेंगे कि आपको पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे हैं और आइंदा जो इन ताल्लुकात में किस तरह बेहतरी या इस्लाहात की ज़रूरत है, उस सिलसिले में हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़। जी नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम नगमाना आलमगीर हाशमी, जो पाकिस्तान के खारजा उमूर पर एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम मैडम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के जो ताल्लुकात हैं उनको वो किस तनाजुर में और उसकी अहमियत और उसमें जो जो मज़ीद अगर कोई इस्लाहात की गुंजाइश है तो मैडम से उसके बारे में बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात को पाकिस्तान के तनाज़ुर में कितनी अहमियत इसको देती हैं? तो आप ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बताएँ इसकी अहमियत के बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात हमेशा से बहुत देरीना रहे हैं और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सतून है। उसके हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, ज्योग्राफिकल रीजंस भी हैं और इसीलिए आपने देखा है कि हमारे ज़्यादातर एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन ममालिक में बहुत अरसे से रह रहे हैं और वहाँ कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारी जनरल जो साइकी है पाकिस्तानियों की, उसमें हम अपने आप को यूरोप से काफी करीब समझते हैं। ऐसा नहीं, हमारे लिए यूरोप की कोई इस तरह अजनबियत वाली हैसियत नहीं है। और ये भी हकीकत है कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत मजबूत यूनियन है। पहले इसमें 28 ममालिक थे, अब 27 ममालिक हैं। तो ना सिर्फ इसकी हमारे लिए ये अहमियत है कि हमारे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज वहाँ बहुत हैं और उनकी वजह से अब माशाल्लाह वो तरक्की भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे बिजनेसेस भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस भी भेजते हैं। तो उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना भी एक बहुत हमारे लिए अहम काम होता है। और दूसरा ये कि अब बहुत सारे हमारे पाकिस्तानीज जो हैं उनको वहाँ की शहरियत मिल गई है और उसकी वजह से वो मुख्तलिफ जो सियासी सरगर्मियां हैं उनमें भी अब भरपूर शिरकत करते हैं और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान को समझने में बहुत फायदा होता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि हमें जीएसपी प्लस बहुत मेहनत हमें करनी पड़ी, लेकिन फिर भी बहुत सारे और ममालिक की निस्बत हमें जीएसपी प्लस मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है। 2 साल अभी उसके बाकी हैं। तो हमारे लिए तो यूरोपियन यूनियन इंतहाई अहमियत की हामिल है, ना सिर्फ तिजारत के नुक्ता नजर से, बल्कि एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये ऐसे ही है कि 27 मुल्क मिल के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अब बिजनेस के लिए खुल गया है। जी जी। तो हम मतलब ना सिर्फ इकोनॉमिकली बट पॉलिटिकली भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपको वो कंसेशन देते हैं ना, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत रहें। तो ये मतलब दो तरफा ट्रैफिक होता है जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं। तो
اس میں تو بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ بھی اور تجارتی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ بھی یورپین یونین ہمارے لیے بہت اہم. تو میڈم یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پولیٹیکلی یا ٹریڈ کے لحاظ سے یا اکنامیکلی جو یورپین یونین کی اہمیت پاکستان کے لیے بہت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک یورپین یونین نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں وہ پاکستان میں کچھ ہو رہی مبینہ طور پر کچھ مذہبی آزادی کے بارے میں کچھ ان کے تحفظات ہیں، اور اس میں وہ جو جی ایس پی پلس کا جو ہمیں اسٹیٹس انہوں نے دے رکھا ہے اس کو ریووک کرنے کی انہوں نے سفارش کی ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے اگر میں آنیسٹلی آپ سے بات کروں کھل کے تو آئی تھنک یہ بہت افسوسناک ہے، اور اس لیے افسوسناک ہے کہ پاکستان کو جب سے جی ایس پی پلس ملا ہے اس کی آپ کو پتہ ہے کچھ کنڈیشنالٹیز تھیں، کچھ اس پہ ہم نے کام کرنا تھا اور اس پہ بہت کام ہوا ہے، اور یورپین یونین کو اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک ہے کہ کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ہیومن رائٹس کے 27 کنونشنز ہیں اس پہ مکمل طور پہ تو عمل درآمد نہیں ہو سکتا. یہ کنونشنز جو ہیں یہ ایک آئیڈیل سچویشن کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اور ہم ہر ملک میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں. یہ ایک اینڈ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، اور یورپین یونین کو دیکھنا یہ ہے جب وہ ریویو کرتی ہے کہ کیا ہم اس پروسیس میں بتدریج ترقی کر رہے ہیں. اور اس پیمانے پہ اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو بہت ہی پروگریس ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دن پروگریس کر کے پہلے ریویو میں پروگریس ہوئی اور پھر ہم رک گئے، یا سیکنڈ ریویو میں پروگریس ہوئی اور رک گئے. نہیں، تھرڈ ریویو میں بھی یہ خود یورپین یونین نے ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو ہیومن رائٹس کے زاویے سے جو معاملات ہیں ان کو بہت احسن طریقے سے آگے لے کے چل رہا ہے. یہ تو آئی تھنک بہت غلط ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی کوئی بھی ملک جو ہے وہ 27 کنونشنز کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کر کے اور وہ 2-4 سال میں بالکل سارے باقی دنیا کے ملکوں سے زیادہ اس کو کنونشنز کو فالو کرے گا، تو یہ تو غلط بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ مطلب سارے جو یورپین یونین کے پولیٹیکل گروپس تھے انہوں نے اس کو یونانیمسلی اپروو کیا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے دوست بھی شامل ہیں. تو مجھے حیرت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ اچانک 1.5 سال میں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے چند ہی سال پہلے، 2 سال پہلے ہی یہی پارلیمنٹ تھی جس نے 11 سال بعد کشمیر پہ ہیئرنگ کی. یہی پارلیمنٹ تھی، یہی جو ہمارے ساتھ ملتے جلتے بھی تھے. ہمارے فنکشنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پارلیمنٹ میں ہم نے فنکشن کیا تو 500 سے زیادہ لوگ موجود تھے، جن میں کم سے کم 250 پارلیمنٹیرینز بھی تھے. اور تو اچانک یہ کیسے ہو گیا کہ ایک دم سے، کیونکہ ایسی تو کوئی بات پاکستان میں نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی شو کی جائے، تو بہت افسوسناک ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو یورپین یونین کے باقی ادارے ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان بہت کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی جو کنڈیشنالٹیز ہیں یا جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہیں ان کو پورا کر رہا ہے. اور اس میں یہاں یہ کہنا بڑا ضروری سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے کنونشن ہم نے یورپین یونین کے کہنے پہ تو سائن نہیں کیے، ہم نے اس لیے سائن کیے کہ وہ ہمارے اپنے مفاد میں ہیں. اس لیے کہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اپنے قوانین، ہمارے اپنے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، لیڈرز ہیں، ان کی ایک بہت بھرپور کمٹمنٹ ہے ہیومن رائٹس کے اوپر، اور یہ ہم نے اپنے لیے کیا ہے، یہ ہم نے کسی اور دوسرے کے لیے نہیں کیا. اور
لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ جی آج ہمیں جی ایس پی پلس ملا تو کل ساری چیزیں چاندی چاندی ہو جائے گی اور سارے کنونشنز کو ہم بھرپور طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں گے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, تو آپ کو پروسیس کو جج کرنا چاہیے, آپ کو اینڈ پروڈکٹ تو جج ابھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک میڈم, آپ تو غالباً یہاں پر لانگسٹ سرونگ ایمبیسیڈر رہی ہیں یورپین یونین, بیلجیم اور لگزمبرگ میں, تو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی اپنے کولیگس کے لیے کہ وہ کس طرح مطلب آئندہ اس طرح کے ریزولوشن نہ آئیں, تو اس کے لیے کیا آپ اپنا کوئی گائیڈ لائنز دینا چاہیں گی؟ دیکھیے گائیڈ لائنز تو خیر میں کیا دوں گی, کیونکہ ہمارے جتنے بھی افسران وہاں پہ حکومت پاکستان نے بھیجے ہیں, دفتر خارجہ نے بھیجے, سب بہت سمجھدار ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اور ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی میں بھی بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. تو مطلب میں کوئی ان کو تجویز تو نہیں دے سکتی کیونکہ خود بھی وہ بہت سمجھدار ہیں. میں تو صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب میں وہاں تھی تو ہم نے کس طرح لوگوں کو انگیج رکھا, تو اس میں یہی ہے کہ میرے خیال سے یہ بہت ضروری بات ہے کہ مستقل ہمارا رابطہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر دفعہ نہیں تو کم سے کم 2 سے 3 مہینے میں ایک دفعہ ضرور اسٹراسبرگ جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو میٹنگز بھی بہت آسانی سے مل جاتی ہیں, کیونکہ باقی کمیٹیز کا کام سارا برسلز میں ہوتا ہے, وہاں ایم ای پی کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور ایک جگہ سارے موجود ہوتے ہیں. اور جو باقی ادارے ہیں یورپین یونین کے, ان سے بھی جیسے ایکسٹرنل الیکشن سروس ہے, ٹریڈ کے ادارے ہیں, کمیشن ہے, ان سب اداروں سے, سب کمیشن سے ہمیں ملتے جلتے رہنا چاہیے, ان سے بات چیت, ان میں ہمارا بہت انٹریسٹ ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کام کے وقت, جب ہمیں کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت بھی ہمیں ان سے بھرپور طریقے سے ملتا جلتا رہنا چاہیے. اور یہاں پہ وہ جرنلسٹ جو یورپین یونین سے ڈیل کرتے ہیں ان سے بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے, ان کو بریف کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بہت, آپ کو پتہ ہے یہ تھنک ٹینک سینٹر آف دا ورلڈ ہے, تو تھنک ٹینکس میں ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے افسران کو بھیجیں, اپنی کمیونٹی میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور انٹرسٹ ہے جنہیں ان چیزوں سے, انہیں بھی بریف کریں, انہیں بھی بھیجیں. آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں, اور ہمارے یہاں برسلز میں تو الحمدللہ بہت پائے کے جرنلسٹ ہیں اور تقریباً ہر چینل اور ہر اخبار کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بلکہ آپ کے توسط سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ تقریباً 5.5 سال بہت ہی زیادہ کوآپریشن کی اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا. اور وہ لوگ خود بھی یورپین پارلیمنٹ سے باقی لوگوں سے ملتے جلتے رہے, لکھتے رہے. اب آئی ایم شیور کہ کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑی پرابلمس ہیں. جی بالکل, وہ کچھ کافی عرصہ پارلیمنٹ بند بھی رہی ہے اس کے ساتھ پارلیمنٹ. جی, دوسرا یہ ہے کہ اب لوگوں سے اس طریقے, جس طرح کووڈ نہیں جب تھا اور میری ٹیم سے پہلے جو امبیسڈرز تھے ان کی ٹیم کو نیچرلی یہ ایک ہینڈی کیپ نہیں تھا, تو اس ٹیم کو یہ ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے. لیکن اس کے باوجود جو, کیونکہ میں وہاں اتنا عرصہ رہی ہوں, میرا نیچرلی ایک انٹرسٹ ہے, تو الحمدللہ سفارت خانہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اب یہ ریزولوشنز تو آتے رہتے ہیں, یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ بہت ہیوی میجورٹی سے یہ ریزولوشن آیا, لیکن بات چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بس سے تھوڑی باہر بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے. اب میرا تو خیال ہے کہ جیسے جیسے کووڈ کے حالات بہتر ہوں تو ان سب پارلیمنٹیرینز, مطلب اب تو میجورٹی ہے
بہت ہی صرف 3 ووٹ اگینسٹ ہیں. تو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم بھرپور انگیجمنٹ کریں, خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے تھوڑے سے مخالف ہیں یا جن کو کوئی ریزرویشنز ہیں, اور وہ ریزرویشنز بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ شاید ہمیں اتنی اچھی طرح جانتے نہیں. اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم صرف 2-4 ملکوں پہ توجہ نہ دیں, بلکہ چھوٹے ممالک بھی جو ہیں ان کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہر ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے. بالکل. اور آپ اگر چھوٹے ممالک کے پاس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ان کا کوئی اوپینین نہیں ہوتا آپ کے بارے میں, کیونکہ ان کو اتنی انفارمیشن ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی آپ کو اپروچ کرنا چاہیے. جرمنی ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے, اسپین ہے, ان کو تو ہم مطلب یہ تو ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل. لیکن ان کے علاوہ بھی ہمیں ملنا جلنا چاہیے. اور میرے حساب سے جو ہمارے سٹافرز ہوتے ہیں, ان کے پارلیمنٹیرینز کے سٹافرز, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں آتا ہے سٹافر وہ جیسے کوئی ہمارے پی ایز ہوتے ہیں, یا وہ ان کے سٹافرز جو ہیں وہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. موسٹ آف دیم آر پی ایچ ڈیز. اور یہ سٹافرز ہی میں سے پھر آگے پولیٹیشنز بنتے ہیں, ایم ای پیز بنتے ہیں. اور ان کی بہت امپورٹنس اس لیے ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو دنیا کے ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا, تو ساری ریسرچ جو ہے وہ یہ سٹافرز کرتے ہیں. اور سٹافرز کو زیادہ بلکہ انفارمیشن ہوتی ہے, تو ان سے اگر آپ تعلق رکھیں, ان سے ملتے جلتے رہیں. اگر سفیر صاحب نہیں ملتے تو باقی افسران ان سے ملتے جلتے رہیں, انہیں کلٹیویٹ کرتے رہیں, تو آپ یقین جانیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا بہت پہلے علم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سٹافرز کو بھی توجہ دیں. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا, سفیر صاحب آپ کے جو ہیں وہاں جنجوا صاحب, ان کو بڑا ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی کا تجربہ ہے. تو الحمدللہ چیزیں بہت اچھے ہاتھوں میں ہیں, اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا, ہمارا تھوڑا سا پاکستان میں بھی, اور نیچرلی پاکستانی جو ایکسپیٹریٹ ہوتے ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے, میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی کوئی بھی نیگیٹو چیز کسی بھی وجہ سے پاکستان کے بارے میں سامنے نہ آئے. لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے. جب ہمیں بہت سکسیس ہوتے ہیں تو کچھ بعض اوقات فیلیئرز بھی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ بھی بہت ہی مضبوط ہاتھوں میں ہے, اور ہماری ٹیم بھی بیلجیم میں بہت اچھی ہے. تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ڈپلومیسی کا حصہ ہے. انشاءاللہ جیسے ہی کووڈ ختم ہوگا یا تھوڑا بہت ریسٹرکشنز امپروو ہوں گی, تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید کوئی قیامت سی آ گئی ہے, تو وہ نہیں ہے. جی ایس پی پلس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 سال کے باقی رہ گئے ہیں. اور یہ بھی میں لوگوں کو بتاتی چلوں کہ نہ بلیسفیمی لا جی ایس پی پلس کا حصہ ہے, اور نہ ہی ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ جی ایس پی پلس کا حصہ ہے. کیونکہ یہ 2 چیزیں اگر جی ایس پی پلس کا حصہ ہوں, اور تو یورپین یونین کسی بھی ملک سے تجارت نہیں کر سکتی, کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک ابھی ہیں جہاں بلیسفیمی لا بھی ہے اور جہاں ڈیتھ پینلٹی بھی ہے. تو یہ لوگ بھی بہت سمجھدار ہیں, انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو جی ایس پی پلس کا حصہ نہیں رکھا. تو میری لوگوں سے بھی درخواست ہوگی کہ ایک دم سے کوئی نیگیٹو چیز ہو تو اس پہ مارو مارو نہیں شروع ہو جانا چاہیے, اور ایک دم سے بہت زیادہ دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو بہت کرٹیکلی اینالائز کرنا چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ میڈم آپ کا. ابھی میرے پاس سوال تو کافی تھے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اب اس وقت کی کمی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے ہم گاہے بگاہے پاکستان کی خارجہ پالیسیز اور خارجہ امور کے بارے میں پوچھتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ میڈم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ میری طرف سے تمام جو پاکستانی حضرات ہیں بیلجیم میں, لکسمبرگ میں,
उन्हें बहुत-बहुत मेरा सलाम जी, पहुँचा ज़रूर दीजिए। मैडम। तो नाज़रीन, आपने सुना एम्बेसडर नगमाना आलमगीर हाशमी को। हमारी कोशिश होगी कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाते रहें, जिसमें आप पाकिस्तान को जो सफ़ारती सतह पर कामयाबियाँ मिलती रही हैं, उनके बारे में आगाही हो, और इसके साथ जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में सफ़ारती सतह पर चैलेंजेज़ दरपेश हो सकते हैं, उसके बारे में मज़ीद हम आपको आगाह करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।